अस्सलाम वालेकुम। मैं होम्योपैथिक डॉक्टर एनम भट्ट, वाइस चेयरपर्सन COH पाकिस्तान। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाइपोटेंशन। इसको लो ब्लड प्रेशर भी कहते हैं। हमारी जो नॉर्मल ब्लड प्रेशर की रीडिंग है वो 120/80 या 110/70 है। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 पे रहने लगे या 90/60 से भी नीचे जाने लगे और बहुत ज़्यादा हमारी रीडिंग लो होना शुरू हो जाए तो फिर हम हाइपोटेंशन के मर्ज़ का शिकार हो जाते हैं। नॉर्मली जब हमारा हार्ट पंप करता है ब्लड को तो उसके पंप करने की वजह से जो ब्लड हमारी आर्टरीज़ में जाता है तो आर्टरीज़ की या वेसल्स की दीवारों के ऊपर जो प्रेशर बनता है वो हमारा ब्लड प्रेशर कहलाता है। जब हार्ट पंप करता है और आर्टरीज़ पर प्रेशर बनता है तो जो रीडिंग आती है उसे सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। और जब दो हार्ट बीट के दरमियान हमारा हार्ट रेस्ट करता है और हम उस रीडिंग को जब लेते हैं तो वो डायस्टोलिक कहलाती है। नॉर्मली हमारी जो रीडिंग है वो 110/70 या 120/80 तक ही रहनी चाहिए। अगर 100 पर भी हमारी रीडिंग चली जाती है तो उसमें प्रॉब्लम्स तो आती हैं, लेकिन हो सकता है कि हाइपोटेंशन की ये कंडीशन कोई साइन और सिम्टम पैदा ना करे। लेकिन अगर हमारा ब्लड प्रेशर 90/60 से नीचे रहने लगे तो फिर बहुत सारे सिम्टम्स भी पैदा होते हैं और बहुत सारी ख़राबियाँ भी आती हैं जिनको ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। हाइपोटेंशन जो है वो 3 तरह का होता है। एक एब्सोल्यूट हाइपोटेंशन है। ये वो हाइपोटेंशन है जिसमें हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो 90/60 पे रहता है। दूसरी जो हमारी हाइपोटेंशन की कंडीशन आती है वो ऑर्थोस्टेटिक है। इसको पोस्चरल हाइपोटेंशन भी कहते हैं। ये वो कंडीशन होती है जिसमें हम जब अपना पोस्चर बदलते हैं, यानी हम लेटी हुई हालत से उठते हैं या बैठी हुई हालत से खड़े होते हैं तो एकदम से हमारा ब्लड प्रेशर जो है वो गिर जाता है। तीसरी कंडीशन वो होती है जिसमें खाना खाने के बाद हमारा ब्लड प्रेशर गिर जाता है। खाना खाने के बाद नॉर्मली होता ये है कि हमारे ब्लड का जो फ़्लो है वो ज़्यादा हिस्सा जो हमारे ब्लड का है वो हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ हो जाता है। तो हमारे बॉडी का मैकेनिज़्म ऐसा है कि जब हमारे ब्लड का फ़्लो डाइजेस्टिव ट्रैक की तरफ होता है तो हमारी हार्ट रेट ज़्यादा होती है और हमारी बॉडी जो है ब्लड वेसल को थोड़ा कॉन्स्ट्रिक्ट करती है ताकि ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके, नॉर्मल रख सके। लेकिन अगर ये मैकेनिज़्म ख़राब हो जाए तो उस सूरत में फिर खाना खाने के बाद जो है वो ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल रखना मुश्किल हो जाता है और BP जो है फ़ौरन गिर जाता है। बहुत सारे कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से हमारे जो हाइपोटेंशन की कंडीशन है वो हमारे सामने आती हैं। मैंने आपको जिस तरह कहा कि ज़रूरी नहीं कि हर हाइपोटेंशन जो है वो साइन और सिम्टम भी दे। यानी अगर आपका ब्लड प्रेशर 100/80 आ रहा है या 100/70 आ रहा है तो हो सकता है मामूली से आपको साइन और सिम्टम्स आएँ, लेकिन ऐसी कंडीशन नहीं होगी जिसमें आपको डॉक्टर की ज़रूरत पड़े। लेकिन अगर आपका BP जो है वो 90/60 या 90/60 से नीचे रहने लगे तो फिर साइन और सिम्टम्स भी आते हैं और वहाँ पर मेडिसिन की भी ज़रूरत पड़ती है। बहुत सारे कॉजेज़ हैं जो BP को लो करने में एक रोल प्ले करते हैं, जैसे कि हमारे हार्मोन से रिलेटेड डिजीज़ हैं, एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स हैं या एडिसन डिजीज़ हैं, पार्किंसन डिजीज़ हैं। ये हमारे नर्वस सिस्टम से भी रिलेट करते हैं और हार्मोन से रिलेट करते हैं। इनकी ख़राबियों की वजह से जो है हमें लो ब्लड प्रेशर का सामना करना पड़ सकता है। अगर हमारी ग़िज़ा मतवाज़न नहीं, हमारी ग़िज़ा में वो तमाम अज्जा नहीं पाए जाते जिनकी हमारी बॉडी को ज़रूरत है तो उस सूरत में भी ब्लड प्रेशर जो है वो लो हो जाता है। डायबिटीज़ जो है वो ब्लड प्रेशर को लो करने में एक रोल अदा करती है। नॉर्मली जिन लोगों की शुगर बहुत हाई रहती है तो उनको हाइपरटेंशन का मसला होता है, लेकिन डायबिटीज़ लो ब्लड प्रेशर में भी एक रोल प्ले करती है। और अगर पेशेंट जो है हाइपोग्लाइसेमिक है तो फिर उस सूरत में भी
بلڈ پریشر جو ہے وہ گر جاتا ہے۔ ڈی ہائیڈریشن کی کنڈیشن جو ہے یہ ایک بہت بڑا رول ادا کرتی ہے، یعنی اگر آپ کو ڈائریا ہو گیا، بہت زیادہ بلڈ لاس ہو گیا، کثرت کے ساتھ جسم میں سے پسینہ بہہ نکلا، یا ایسی خواتین جنہوں نے اپنے بچوں کو بہت زیادہ دودھ پلایا، اس کے بعد ان کا بلڈ پریشر لو رہنے لگ گیا، ایسے مرد یا خواتین جو سیکشول انڈلجمنٹ جن میں بہت زیادہ ہے، بہت زیادہ سیکشول ایکٹیویٹی میں مصروف رہتے ہیں، تو سیمن لاس ہونے کی وجہ سے ان میں جو کمزوری پائی جاتی ہے اس سے بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ لو ہو جاتا ہے۔ پھر اگر سیپٹیسیمیا ہو جائے یا مختلف قسم کے الرجک ریئیکشنز ہو جائیں بخار کی وجہ سے، وامٹنگ کی وجہ سے، اس صورت میں بھی آپ کا بلڈ پریشر لو ہو جاتا ہے۔ بہت ساری ادویات ہیں ہماری جو بلڈ پریشر کو لو کرنے کا باعث بنتی ہیں۔ پھر بہت ساری میڈیکل کنڈیشنز ہیں جیسے کہ پریگننسی ہے، جیسے دل کے امراض ہیں، آپ کے ہارٹ ویلوز جو ہیں ان کے اگر ڈس آرڈرز پائے جا رہے ہیں تو اس صورت میں بھی بلڈ پریشر کی یہ جو ہائپو ٹینشن کی جو بیماری ہے یہ ہمارے سامنے آ سکتی ہے۔ فزیکل کنڈیشن، سٹریس، ایموشنل کنڈیشن، یہ ساری چیزیں بھی آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرنے میں ایک رول پلے کر سکتے ہیں۔ ایموشنل کنڈیشن یعنی اگر آپ کو فوری طور پر کوئی صدمہ پہنچا، آپ کے کسی عزیز کی ڈیتھ ہو گئی یا آپ کا بزنس لاس ہو گیا، اور فزیکل کنڈیشن میں یہ کہ یا تو آپ بہت ہی انڈر ویٹ ہو گئے یا آپ نے ایگزرشن اتنی زیادہ کر لی کہ آپ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا، بہت زیادہ آپ نے ایکسرسائز کر لی اور ایک دم سے آپ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا، تو یہ چیزیں بھی آپ کے بلڈ پریشر کو لو کرنے میں ایک رول پلے کرتی ہیں۔ ظاہر ہے جب آپ کا کھانا پینا ٹھیک نہیں ہوگا، آپ کا لائف سٹائل ٹھیک نہیں ہوگا، تو اس صورت میں یہ کنڈیشن ہمارے سامنے آئیں گی۔ سمٹمز جو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ صرف اسی صورت میں آتے ہیں جب بلڈ پریشر 90/60 سے لو رہنے لگے۔ میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ 100/80 یا 100/70 کے اوپر اگر آپ کا بلڈ پریشر ہوتا ہے تو یہ میرا کلینکل ایکسپیرینس بھی ہے، وہاں پر پیشنٹ کو کسی قسم کے سمٹمز نہیں آ رہے ہوتے، لیکن جب بلڈ پریشر 90/60 سے نیچے گرتا ہے اور پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں تو پھر وہاں پر جو سمٹمز ہمیں ملتے ہیں یا جو کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں وہ پھر یہ ہیں کہ چکر آتے ہیں، اور یہ چکر آنا جو ہے یہ بہت ہی کامن سمٹم ہے۔ غنودگی کا احساس پایا جاتا ہے، لیتھارجک کنڈیشنز آتے ہیں، پیشنٹ اپنے آپ کو تھکا تھکا محسوس کرتا ہے، کسی قسم کی ہمت نہیں ہوتی کہ اٹھ کے کوئی کام کر سکے، غنودگی طاری ہوتی ہے، بلکہ پیشنٹ بتاتے خود یہ چیز آ کے آپ کو بتائے گا، وہ بتاتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آنکھیں بند کر کے پڑا رہوں، یعنی اس میں اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ اپنی آنکھیں بھی کھول سکے، کنسنٹریشن کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ لو بلڈ پریشر میں نوزیا ضرور ہوتا ہے، ساتھ میں نوزیا بھی ہو سکتا ہے اور قے بھی پائی جا سکتی ہے۔ پھر کنفیوژن کا شکار ہو سکتے ہیں، جلد جو ہے یا سکن جو ہے آپ کی وہ ٹھنڈی پڑ جاتی ہے، آپ کا جسم جو ہے ٹھنڈا پڑ جاتا ہے، ہارٹ ریٹ آپ کا تیز ہو سکتا ہے، پلس آپ کی ویک بھی ہو سکتی ہے، ریپڈ بھی ہو سکتی ہے، اور سر میں درد پایا جاتا ہے، اور اگر یہ بلڈ پریشر کی کنڈیشن جو ہے بہت زیادہ گر جائے تو آپ شوک میں جا سکتے ہیں۔ بیسک وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب بلڈ پریشر لو ہوتا ہے تو آپ کے دماغ کو جس حد تک آکسیجن چاہیے ہوتی ہے اس کو وہ آکسیجن نہیں مل پاتی ہے، اور ظاہر ہے دماغ کو جو آکسیجن ملنی ہے وہ بلڈ کے تھرو ملنی ہے۔ جب دماغ کی طرف بلڈ کا فلو کم ہو جائے گا اور دماغ کی طرف پراپر بلڈ نہیں جا رہا جتنا اس کو اپنی روزمرہ کے کام کرنے کے لیے ضرورت ہے، تو پھر وہاں پر جو ہے یہ شوک کی کنڈیشن آئے گی، یا جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ غنودگی طاری ہوتی ہے یا چکر آتے ہیں، نظر بھی جو ہے ہماری وہ بھی دھندلا سکتی ہے، بلڈ ویژن ہو سکتا ہے ہمارا، ہمیں کچھ نظر نہ آئے یا دھندلا نظر آئے، یہ ساری کنڈیشن جو ہیں پھر اس میں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ ہومیوپیتھک میڈیسنز کی طرف آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ سب سے پہلے کاز ضرور تلاش کیجئے، اپنے پیشنٹ کی ڈائٹ کو بہتر کیجئے۔ نارملی ہمارے پاس، میں اپنی بات کر رہی ہوں، جب میرے پاس لو بلڈ پریشر کے پیشنٹ آتے ہیں اور وہ صرف بلڈ پریشر چیک کروانا چاہتے ہیں اور کوئی میڈیسن نہیں لینا چاہتے، تو میں ان سے ایک چیز ضرور پوچھتی ہوں کہ وہ ڈائبٹیز تو نہیں ہے، ان کو ڈائبٹک تو نہیں ہے۔ اگر وہ ڈائبٹک نہیں ہوتے تو میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ گھر جا کر نمک اور چینی ملا پانی بنا لیجئے یا شربت بنا کر اس میں آپ نمک ڈال لیجئے یا بازار سے ORS لے لیجئے۔ آپ نے جب بھی پانی
پانی پینا ہے آپ نے اسی کو پینا ہے، اور اگر آپ کو نہیں بھی پیاس اور آپ کا بلڈ پریشر بہت لو جا رہا ہے تو آپ اس کو مسلسل پیتے رہیں۔ جب آپ نمک اور چینی کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کے الیکٹرولائٹس جو ہیں وہ بیلنس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر آپ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ مینٹین ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بلڈ پریشر بہت لو ہوتا ہے تو پھر وہاں پر دوا کا استعمال کروانا بہت ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پیشنٹ کی خوراک صحیح نہیں ہے تو پھر اسے کہیں کہ اپنی ڈائٹ کو ٹھیک کرے۔ اگر پیشنٹ جو ہے ویسے ہی سلگش ہے اور گھر میں ہی پڑا رہتا ہے، ہلتا جلتا نہیں ہے، تو اسے کہیں کہ کوئی ایکٹیویٹی کرے تاکہ اس کا بلڈ پریشر جو ہے وہ جو خون کی سرکولیشن ہے اس کی باڈی میں بہتر ہو جائے۔ آپ دوا کے علاوہ بھی کچھ ہدایتیں دے کر پیشنٹ کے بلڈ پریشر کو نارمل کر سکتے ہیں، لیکن جہاں پر دوا کی ضرورت ہوتی ہے پھر ہماری ہومیوپیتھی میں ایک وسیع رینج ہے جس کو ہم ہائپو ٹینشن کے لیے استعمال کرواتے ہیں۔ میں یہاں آپ کو بتا دوں، میں اپنے کلینکل ایکسپیرینس کے حوالے سے آپ کو بتا دوں کہ میں کلینکلی جو میں نے اپنے تجربے سے جو چیز حاصل کی ہے وہ یہ کہ کاربوویج، چائنا، جلسیمیم اور نیٹرمیور یہ ہماری وہ بہترین ادویات ہیں جو لو بلڈ پریشر میں کام آتی ہیں۔ آپ اگر ان 4 میں سے 2 میڈیسن کی سلیکشن کرنا چاہتے ہیں تو آپ چائنا اور کاربوویج کو سر فہرست کر لیجئے۔ اگر آپ تیسری میڈیسن ساتھ میں استعمال کروانا چاہتے ہیں تو نیٹرمیور کو استعمال کروا لیجئے۔ نیٹرمیور ہماری وہ میڈیسن ہے جس میں یہ خاصیت پائی جاتی ہے کہ یہ ہائی بلڈ پریشر میں بھی استعمال ہوتی ہے اور یہ لو بلڈ پریشر میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہماری 1-2 اور بھی میڈیسن ہے، جیسے گلو9 ہے ہماری میڈیسن، یہ ہائی بلڈ پریشر میں بھی استعمال ہوتی ہے، یہ لو بلڈ پریشر میں بھی استعمال ہوتی ہے۔ تو اگر آپ کلینکلی لو بلڈ پریشر کے لیے پیشنٹ کو فوری ریلیف دینا چاہ رہے ہیں تو آپ کاربوویج، چائنا، نیٹرمیور کا استعمال کر سکتے ہیں اور پیشنٹ کا بلڈ پریشر جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جائے گا۔ لیکن مسلسل دوا کا استعمال جو ہے وہ پیشنٹ کے بلڈ پریشر کو ٹھیک کرے گا۔ 2-3 دن کی اگر آپ دوائی کھلائیں گے تو وہ وقتی طور پر سنبھل تو جائے گا، لیکن اگر پیچھے کاز کوئی چل رہا ہے، جیسے آگے میں آپ کو تھوڑی سی ڈیٹیلنگ کرتی ہوں میڈیسنز کے حوالے سے، تو پھر جب تک وہ کاز جو ہے مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا یا اس کاز کی وجہ سے ہونے والا نقصان مکمل طور پر پورا نہیں ہوگا تو پھر جو ہے اس وقت تک آپ کو دوا کا استعمال کروانا پڑے گا۔ تو جو ہماری ہیڈ میڈیسن ہے، ہیڈ ریمیڈی ہے، وہ چائنا ہے۔ چائنا میں کیا ہے؟ ڈی ہائیڈریشن پایا جاتا ہے۔ میں یہ چائنا اور کاربوویج دونوں کے نام لیتی ہوں کیونکہ دونوں میں ایک جیسے ہی سمٹمز پائے جاتے ہیں، تو آپ ان دونوں کو دیکھ لیجئے گا۔ چائنا اور کاربوویج ہماری وہ میڈیسن ہے جن میں ڈی ہائیڈریشن پایا جاتا ہے۔ چائنا میں لاس آف وائٹل فلوئڈ پایا جاتا ہے، ڈائریا کی صورت میں، بلڈ لاس کی صورت میں، سیمن لاس کی صورت میں، یعنی کہ اگر سیکشول انڈلجمنٹ پائی جا رہی ہے، ماں اپنے بچے کو بہت زیادہ دودھ پلا رہی ہے، اس صورت میں اگر لاس پایا جا رہا ہے، بہت زیادہ وامٹنگ کے بعد اگر ڈی ہائیڈریشن کی کنڈیشن آ گئی ہے۔ کاربوویج میں یہ ساری چیزیں پائی جاتی ہیں، اور کاربوویج میں ساتھ کیا پایا جاتا ہے کہ پیشنٹ کی جلد کو جب آپ ہاتھ لگائیں گے، جب آپ اس سے ٹچ کریں گے تو وہ آپ کو ٹھنڈا ملے گا، برف کی سی ٹھنڈک جو ہے آپ کو اپنے پیشنٹ میں ملے گی۔ اگر میں تھوڑا سا یعنی کہ اگر یہ کنڈیشن بہت زیادہ ہائپ کی طرف جاتی ہے تو آپ کہہ لیجئے کہ موت کی سی ٹھنڈک آپ کو پیشنٹ کو چھونے پر ملے گی۔ تو یہ ہماری 2 وہ میڈیسنز ہیں جو ہمارے بلڈ سرکولیشن کو بہتر کرتی ہیں۔ لاس آف وائٹل فلوئڈ کی وجہ سے ہمارے جسم کے اندر جو کمزوری آ رہی ہوتی ہے، جو فٹیگ آ رہی ہوتی ہے، جو چکر پائے جا رہے ہوتے ہیں، غنودگی پائی جا رہی ہوتی ہے، لیتھارجک کنڈیشنز آ رہی ہوتی ہیں، یعنی وہ تمام سمٹمز جو میں نے ابھی بتائے کہ لو بلڈ پریشر میں ہمارے پاس کیا سمٹمز آتے ہیں، وہ سارے کے سارے چائنا اور کاربوویج میں پائے جاتے ہیں۔ تو آپ نے جب بھی اگر آپ کے پیشنٹ آ کر آپ کو اپنے یہ بلڈ پریشر کے سمٹمز دیتے ہیں یا آپ ان کی ریڈنگ لیتے ہیں اور آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بلڈ پریشر لو ہے، تو فوری طور پر کاربوویج اور چائنا کا استعمال کروائیے، ساتھ میں نیٹرمیور کو استعمال کروائیے، ایکسپوٹنسی میں دے دیجئے، آپ کا پیشنٹ جو ہے اس کی حالت سنبھلنے لگے گی۔ ان 2 میڈیسن کے بعد جو بلکہ میں 3 میڈیسن کہہ دوں کیونکہ نیٹرمیور میں نے ساتھ میں ذکر کر دی، تو چوتھی جو ہماری میڈیسن ہے وہ جلسیمیم ہے۔ جلسیمیم میں بھی بلڈ پریشر جو ہے وہ بہت لو پایا جاتا ہے۔
حالانکہ یہاں پہ میں آپ کو بتا دوں کہ جلسیمیم کو ہائی بلڈ پریشر میں بھی استعمال کیا جاتا ہے. ایسے ہائی بلڈ پریشر میں جہاں آپ کی آنکھیں وزنی ہو جائیں، پپوٹے بھاری ہو جائیں، آنکھ کھولنا آپ سے مشکل ہو جائے، وہاں ہم جلسیمیم کو استعمال کرواتے ہیں. اور لو بلڈ پریشر میں بھی یہی سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں، یعنی چکر آ رہے ہوتے ہیں، غنودگی طاری ہو رہی ہوتی ہے، اس کے علاوہ جو ہے ڈلنس پائی جا رہی ہوتی ہیں، آپ کی جو آئی لیڈز ہیں وہ بہت بھاری ہو گئی ہوتی ہیں، آپ پپوٹے اپنی آنکھ کے نہیں کھول پاتے ہیں، تھکن کا احساس ہوتا ہے. یا پھر اگر آپ کو کوئی ایموشنل شوق لگا ہے، کوئی آپ کو بری خبر پہنچی ہے، تو اس صورت میں اگر آپ کا بلڈ پریشر گرا ہے تو بھی ہم جلسیمیم کو استعمال کرواتے ہیں. تو ہماری یہ 4 ٹاپ گریڈ میڈیسنز ہیں جن میں اگر میں کلینکلی رینک کروں اپنا، تو پھر چائنا کاربوویج نیٹرومیور، اور چوتھے نمبر کے اوپر پھر جلسیمیم. میں نے چونکہ جلسیمیم کو اسی صورت میں استعمال کروایا ہے جب اعصابی کمزوری ساتھ میں بہت پائی جا رہی ہو. جب اعصابی کمزوری بہت زیادہ پائی جا رہی ہوتی ہے اور پھر بلڈ پریشر ساتھ میں لو ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر میں جلسیمیم اور کولیفاس کو استعمال کرواتی ہوں. نارملی اگر یہ اعصابی کمزوری نہیں پائی جا رہی اور باقی سارے سمٹمز آ رہے ہوتے ہیں تو میں چائنا کاربوویج اور نیٹرومیور کو استعمال کرواتی ہوں. یاد رکھیے کہ جہاں کہیں دل کے امراض کی انوالومنٹ پائی جا رہی ہو تو وہاں پھر ہماری 3 میڈیسنز ہیں جن کا استعمال کیا جاتا ہے. ناجا کا استعمال کیا جاتا ہے، کریٹیگس کا استعمال کیا جاتا ہے، کیکٹس کا استعمال کیا جاتا ہے، اور ایک اور ہماری میڈیسن ہے، میں اس کا نام کہنا بھول گئی کہ 3 کی بجائے مجھے 4 کہنا چاہیے تھا، وسکم ایلبم کا استعمال کیا جاتا ہے. جہاں کہیں دل کے امراض پائے جا رہے ہوں، جہاں کہیں ہارٹ ویلو کی پرابلم پائی جا رہی ہوں، جہاں کہیں دل کی انوالومنٹ آ رہی ہو، ہارٹ کی انوالومنٹ آ رہی ہو، بلڈ ویزلز کی پرابلمز آ رہی ہوں، وہاں پر ہم ان ادویات کو استعمال کرواتے ہیں. فیرمیٹ ہماری وہ میڈیسن ہے جس میں نمایاں طور پر انیمیا کی کنڈیشن پائی جاتی ہے اور اس میں بھی بلڈ لاس کی ہسٹری پائی جاتی ہے، تو وہاں ہم فیرمیٹ کو استعمال کرواتے ہیں. اگر ہمارا ڈائسٹولک بلڈ پریشر بہت لو رہتا ہے اور سسٹولک پریشر اتنا لو نہیں ہوتا، تو وہاں پھر ہم برائٹا میور کو استعمال کرواتے ہیں. ایسڈ فاس کو استعمال کروایا جاتا ہے. ایسڈ فاس میں بھی کمزوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، جسمانی کمزوری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور جسمانی کمزوری میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں جس میں چکر بھی آتے ہیں، غنودگی بھی آتی ہے، اور خاص طور پر اگر سیکس انڈلجمنٹ بہت زیادہ پائی جا رہی ہے، پیشنٹ جو ہے سیکشول ایکٹیویٹیز میں بہت زیادہ انوالو رہتا ہے اور اس وجہ سے بلڈ پریشر لو آتا ہے، تو پھر ایسڈ فاس کو استعمال کروایا جاتا ہے. گلونائن کا میں نے آپ کو ذکر کیا، تو گلونائن ہماری وہ میڈیسن ہے جس میں بلڈ پریشر جو ہے وہ اگر آپ دھوپ میں بہت رہے، ایکسپوجر ٹو سن جس کو کہتے ہیں، کہ آپ سورج کے نیچے رہے اور آپ گرمی میں بہت زیادہ رہے. نارملی گرمی میں رہنے سے بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے، تو اگر آپ کا گرمیوں میں سورج میں ایکسپوجر ٹو سن ہے، آپ نے سورج میں یا کھلے آسمان تلے آپ کو بہت زیادہ کام کرنا پڑا، ننگے سر آپ تھے، آپ نے کوئی سائے کا انتظام نہیں کر رکھا تھا اور آپ کا بلڈ پریشر لو ہو گیا، تو وہاں پر ہم گلونائن کو استعمال کرواتے ہیں. اور بالکل اسی طرح انہی کنڈیشن میں جب سورج کی حدت سے ہمارا بلڈ پریشر لو ہو جائے تو وہاں پر ہم نیٹرومیور کو بھی استعمال کرواتے ہیں. پھر لائکوپوڈیم ہماری وہ میڈیسن ہے جس میں پیشنٹ جو ہے معدے کے امراض میں مبتلا ہوتا ہے. میں نے آپ کو کئی دفعہ یہ بات کہی ہے کہ جہاں کہیں گیسٹرک پرابلمز پائی جائیں گی، اس گیسٹرک پرابلم کے ساتھ کوئی بھی مرض آ رہا ہو، وہاں ہم لائکوپوڈیم کو استعمال کرواتے ہیں. پھر سپیا کو بھی استعمال کروایا جاتا ہے، ٹیوبرکلائنم کو بھی استعمال کروایا جاتا ہے. بایو کیمک میں ہمارے پاس کلکیڈیا فاس ہے جس کو استعمال کروایا جاتا ہے. ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر تو آپ کسی بھی میڈیسن کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بات میں آپ کو شروع سے کہتی ہوں کہ ٹوٹیلٹی آف سمٹم کی بنیاد پر، کریکٹرسٹک سمٹم کی بنیاد پر آپ کسی بھی دوا کو استعمال کر سکتے ہیں. لیکن کلینکلی میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ چائنا کاربوویج
اور نیٹرمیو، یہ 3 میڈیسنز ہیں جو میرے کلینکل یوز میں رہتی ہیں۔ باقی جلتھیمیم اور کالیفوس کو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر اعصابی کمزوری ساتھ میں ریلیٹ کر رہی ہے تو پھر ادویات کو استعمال کروائیے۔ دل کے امراض آ رہے ہیں تو پھر میں نے آپ کو وہ 4 میڈیسنز بتا دی، ان میڈیسنز کا استعمال کیجیے۔ پیشنٹ کو کہیے کہ اپنی ڈائٹ کا خاص خیال رکھے، اپنی ڈائٹ میں وہ چیزیں لازمی طور پر شامل کرے جو غذا کا جز ہونا لازمی ہے، اور ہیلدی ایکٹیویٹیز میں اپنے آپ کو مبتلا کرے، ہیلدی ایکٹیویٹیز کو اپنائے تاکہ اس کی بلڈ سرکولیشن بہتر ہو اور پھر جو ہے وہ اپنی زندگی کو بہتر طور پر گزار سکے۔ تو یہ ہے وہ چند ادویات جو ہم لو بلڈ پریشر میں استعمال کرتے ہیں۔ میں کلینکلی جو پوٹینسیز استعمال کرتی ہوں، چونکہ میں نے آپ کو کہا کہ میں زیادہ تر چائنا، کاربوویج، نیٹرمیو اور جلسیمیم کا استعمال کرتی ہوں، تو میں 30 پوٹینسی کا استعمال کرتی ہوں۔ آپ نیٹرمیوٹ کے حوالے سے چاہیں تو آپ اس کو 6x یا 12x میں بھی یوز کر سکتے ہیں، آپ چاہیں تو 30 پوٹینسی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ کریٹیگس ہو گئی یا ناجا ہو گئی یا دوسری میڈیسن ہے، وہ آپ اپنے پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق دیکھیے کہ آپ نے کریٹیگس کو مدر ٹنکچر میں استعمال کروانا ہے کہ پوٹینسی میں استعمال کروانا ہے۔ ناجا چونکہ سانپ کے زہر سے بنی ہے لہذا یہ پوٹینسی میں ہی استعمال ہوگی۔ فیرمٹ کے حوالے سے کہا جاتا ہے کہ اگر اس کو 6 میں استعمال کروایا جائے تو یہ بہتر رزلٹ دیتے ہیں۔ بریٹامیور جو ہے وہ بھی 30 میں استعمال ہوتی ہے، ایسڈ فاس بھی 30 میں، کالیفوس کو بھی آپ 30 میں استعمال کر سکتے ہیں، یعنی صرف پوٹینسیز ہیں۔ گلو 9 بھی 30 میں استعمال ہوتی ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے پیشنٹ کی کنڈیشن کے مطابق کوئی بھی پوٹینسی جو ہے اس کی سلیکشن کر سکتے ہیں۔